अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद। खुदावंद मुताल से दुआ गो परवरदिगार आपकी हर सुबह को बखैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई भी मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान है, वो रिस्क हो, सेहत हो, औलाद हो, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, हर मोमिन मोमिना की हर परेशानी इन्हीं भी रहमा का सदका दूर हो, आमीन सुमा आमीन। बहुत 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 मुबारक हो आपको आज के इस खूबसूरत दिन की आमद जनाब फातिमा तो ज़हरा इस कायनात में। खुदा ने चंद सालों के लिए अपनी इस महबूब और सबसे प्यारी कनीज को दुनिया में भेजा और 18 साल की उम्र में अपने पास फिर वापस भी बुला लिया। आज आमद है और मैं सबसे पहले अपने वक्त के इमाम की खिदमत में इस खूबसूरत दिन की तहनीयत पेश करना चाहूंगी और हर उस दिल को जिसमें हुब्बे अहले बैत है। परवरदिगार इस बीवी के सदके से जो जो मोमिनीन मोमिनात मुसलमान जहां जहां परेशान है, चाहे वो पारा चनार हो, फिलिस्तीन हो, गजा की में जो जो मुश्किलात है, यमन हो, हमारा शाम का इलाका हो, जहां जहां भी मुश्किलात है, परवरदिगार तो इस बीवी के सदके से उन मुश्किलात को दूर फरमा और हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। आपकी हर सुबह बखैर करे, हर शाम बखैर हो। कहीं भी कोई भी मोमिन मोमिना मुसलमान हो, किसी भी वजह से इस आमद जनाब फातिमा के सदके से, इनकी हस्ती के सदके से परवरदिगार हर मोमिन मोमिना मुसलमान की हर मुश्किल को दूर फरमा, आमीन सुम आमीन। अब हम चलेंगे अपने गेस्ट की तरफ। आज मुझे इस खूबसूरत टॉपिक के लिए, खूबसूरत जिक्र के लिए ज्वाइन किया जाकिर अहले बैत सैयदा महापरा रिजवी साहिबा ने। उनको खुशामदीद और आज के दिन की विलादत की मुबारकबाद के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मुतमस्सिकीना बिविलायतिका अमीरल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक करे। मेरी तरफ से, मेरे अहले खाना की तरफ से, मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को, तमाम सामाईन को, और बिलखुसूस मेरे वली अस्र फरजंद ज़हरा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हम बीबी की विलादत बसआदत ज़हूर पुन्नूर की तहनियत और बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया फरा कि आज इस खुशी के मौके पर, जी हाँ, आज इस खुशी के मौके पर आज मैं समझती हूँ कि आज तमाम उम्मत मुस्लिमा शियाने हैदर करार का जो है आज मदर डे है। जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज कौनैन की शहजादी जनाब फातिमा बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लाई। मैं समझती हूँ आज का दिन तो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, बहुत खुशियों का दिन है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अहले बैत के घराने में आप देखिए कि अब यह खुशियों का सिलसिला शुरू है। जी बहुत जल्दी हम उस महीने में दाखिल हो जाएंगे कि जिस महीने में माशाल्लाह से विलादतें हैं, बासआदतें हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, खैर मैं समझती हूँ कि मैं और आप क्या हक अदा करेंगे, हम तो हक अदा ही नहीं कर सकते। शहजादी कौनैन के इतने एहसानात हैं, शहजादी कौनैन के इतने फजाइल है कि मैं सही बात समझती हूँ फरहान हमारे तो कितने प्रोग्राम जो है वो यही सिलसिला चलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम तमाम है, मोमिनात की अल्हम्दुलिल्लाह। तौफीकात में इजाफा करे और आज के दिन के बिलखुसूस आज के दिन के सदक़े में तमाम मेरी बेटियों के, तमाम मेरी बहनों के नसीब के दरवाजे खुले, परवरदिगार उनके नसीब बख्त कर दे बीबी शहजादी कौनैन के सदक़े में। इलाही जो बे आमीन, औलाद इलाही है आमीन। उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए, इलाही आमीन। बस फरा इस मुनासबत से कुछ बीबी के फजाइल है जो हम चाहेंगे अपने सुनने वालों, अपने देखने वालों के साथ आज इस खुशी के दिन कुछ हम सेलिब्रेट कर सके।
کیونکہ آج تو لوگ اکثر گھرانوں میں ماشاءاللہ سے شادیوں کا بھی تو آپ دیکھیں سلسلہ چل ہی رہا ہے. جی کون بالکل. فاطمہ زہرا؟ کون صلی اللہ فاطمہ؟ علیہ والے محمد واجل فرجم. آج جن کی ولادت ہے، آج رسول خدا کے گھر میں نور اترا ہے، نور علی نور آیا ہے. وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے تھا کہ نور کی انجمن فاطمہ فاطمہ، یہ ایک نور ہے. دیکھیں جب پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا اور اپنے نور سے، پروردگار کیا ہے؟ خدا بند عالم پروردگار رحمان رحیم کریم کیا ہے؟ وہ ایک نور کا حالہ ہے، ایک نور ہے پروردگار عالم. اور اس نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے ان نوروں کو خلق کیا کہ جو وجہ تخلیق کائنات تھے. بے شک بے یہ شک. پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، اور آج وہ تیسرا نور اس روح صلی اللہ زمین پر آیا. پہلا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، دوسرا علی مرتضیٰ کا ہے. دیکھیں جب محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا نا تو پروردگار عالم نے جنت اور لوح و قلم کو خلق کیا ہے آپ کے نور سے. سبحان اللہ. علی مرتضیٰ کے نور سے انبیاء اور اولیاء اوصیاء کو خلق کیا. امام حسن سبحان امام اللہ. حسین کے نور سے آسمانوں کو خلق کیا. لیکن اس زمین پر اس ابھی دیکھیں تیسرا نور ہے. کہا کہ اس روح زمین پر جو تھا نا اندھیرا تھا، یہ کائنات اندھیرے میں تھی. تو تمام فرشتوں نے کہا تھا نا کہ جو نور حسن مجتبی اور نور ابا عبداللہ الحسین سے خلق ہوئے، تمام فرشتوں نے کہا پروردگار عالم تو نے اس کائنات کو تو خلق کیا، ان نوروں کو تو خلق، لیکن پروردگار اس کائنات میں اندھیرا کیوں ہے، یہ تاریکی کیوں ہے؟ تو اس وقت سبحان اللہ. پروردگار عالم نے اس نور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جب آپ کا نور خلق ہوا تو کہا یہ روح زمین روشن ہو گئی، منور ہو گئی، تمام کائنات میں اجالا ہی اجالا پھیل گیا. میں بہت تیزی سے چل رہی ہوں کیونکہ فضائل ہے بی بی کے، تو آج ولادت ہے تو تھوڑا سا ولادت کے اس عنوان سے کچھ ہم پیش کرنا چاہیں گے. دیکھیں کہ وہ واحد ہستی ہے کہ جس کے لیے، جس کے نور کو لینے کے لیے پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کو خلق پر بلایا ہے، بے شک آسمانوں بے پر شک. بلایا، معراج پر بلایا میرے نبی کو کہ آئیے. فاطمہ چاہیے نا، کیونکہ دیکھیے کہ جب رسول خدا کے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک 3 فرزند اس دنیا سے کوچ کر گئے، رحلت کر گئے، تو آپ کے دشمن جو تھے وہ آپ کو ابتر کہتے تھے. آپ پر بہت صدمے گزرے، بہت مسائل گزرے رسول خدا پر، لیکن اتنے آپ رنجیدہ نہیں ہوئے، اتنی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی. تبلیغ رسالت کرتے ہوئے کتنے مسائل سے آپ گزرے، لیکن جب آپ کو یہ کہا گیا نا کہ تم ابتر ہو، نعوذ باللہ تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے، تمہارے جانے کے بعد تمہارا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، تم نے ہمارے بتوں کو تکلیف پہنچائی، تم نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا، دیکھو دیکھو تم پر کیسا یہ ہوا کہ تم ابتر ہو گئے. آپ کا ازلی دشمن آپ کو یہ تانے دیا کرتے تھے اور آپ اس سے بہت زیادہ تکلیف میں تھے، آپ بھی اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ بھی. اور پھر کہتے ہیں جب پروردگار عالم نے دیکھا نا کہ میرے حبیب رنجیدہ ہے، افسردہ ہے، مایوس افسردہ ہے، تو اس وقت میرے نبی پروردگار عالم نے کہا کہ آئیے آئیے آسمان پر آئیے. اور پھر جب نبی کریم آسمانوں کی سیر کے لیے گئے، آسمان پر گئے، ایک لمبا واقعہ ہے پرا. جب آپ آسمانوں پر گئے اور آسمان کی سیر کر رہے ہیں تو ایسے میں آواز قدرت آئی تھی کہ اے جبرائیل جنت میں لے جائیے. اور جب آپ جنت میں داخل ہوئے تو جنت میں ایک درخت تھا، اور وہ درخت جو تھا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیب کا درخت تھا، اور اس پر فقط ایک سیب تھا. کہا ہے میرے حبیب اسے نوش فرمائیے. دیکھیے جناب فاطمہ کی عظمت کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے. میں کہنا چاہوں گی کہ یہ بات بہت بڑی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کسی نبی کے سلوک پہ نہیں آئی ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اس سیب کے اندر
وہ نور ڈائریکٹ، وہ نور اس سیب میں آیا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا، اور آپ جب اس روح زمین پر آئے تو آپ جانتی ہیں کہ جب جناب خدیجہ کے قریب آئے آپ، تو وہ صلب جناب خدیجۃ الکبریٰ میں وہ نور ٹرانسفر ہوا، اور 20 جمادی الثانی کو شہزادی کونین مادر حسنین اس دنیا میں قدم رنجہ فرمایا ہے آپ نے. تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہتے تھے، بے اولاد کہتے تھے، کہتے تھے کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو تم بے نام و نشان جاؤ گے، لیکن جناب بے شک فاطمہ زہرا کی نسل سے آج آپ دیکھ لیجئے اس پوری کائنات میں کہاں کہاں اولاد فاطمہ زہرا ہے. صلی تو اللہ یہ ہے علیہ نور جناب فاطمہ زہرا. تو پھر آپ دیکھیے کہ اس نور سے جب میں آپ کو بتاؤں کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کونین جب مصلی عبادت پر آپ تشریف فرما ہوتی تھی نا، تو کہتے ہیں کہ آپ کی پیشانی سے ایک نور ساطع ہوتا تھا. فجر کے وقت وہ نور سفید رنگ کا ہوتا تھا اور تمام مدینے کے گھروں کو روشن کر دیا کرتا تھا. اور جب آپ ظہرین کی نماز ادا کرتی تھی تو آپ کی پیشانی سے ایک زرد نور ساطع ہوتا تھا. مدینے کی خواتین سمجھ جایا کرتی تھی کہ اس وقت جناب فاطمہ زہرا جو ہے مصلی عبادت پر ہے. اور مغربین کے وقت آپ کی پیشانی سے سرخ نور ساطع ہوتا تھا. تو آپ دیکھیے یہ شہزادی، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت کیا ہے. جناب مریم پر بھی ہماری جان قربان، کیونکہ اب آگے دیکھیں اب 25 دسمبر آ رہی ہے، وہ بھی بہت بہت خوشی کا دن ہے. 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے. جناب مریم کا بھی مقام مرتبہ بہت ہے. کسی نے سوال کیا تھا نا کہ یہ بتاؤ کہ فاطمہ زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے یا بی بی مریم کا. آج بی بی مریم کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں. ہماری جان قربان اس پاک و پاکیزہ بی بی پر بھی کہا کہ بی بی مریم کا مرتبہ زیادہ ہے یا فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ کا. صلی اللہ علیہ وسلم. دربار میں جتنے بھی ہواری بیٹھے ہوئے تھے، امیر شام کا دربار ہے، امیر شام کا دربار ہے، سجا ہوا ہے ہواریوں سے، اس کے دربار چھلک رہا ہے. تمام اس کے جو ہواری ہے، اس کے جو وزیر وزراء ہے، کیونکہ وزیروں کو بٹھالنے کا تو یہ بڑا شوقین تھا. علامہ طالب جوہری کا یہ واقعہ ہے، انہی کی اس سے میں نے سنا، تو میں نے چاہا کہ آج میں آپ سب کے بھی گوش گزار کروں. آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس خوشی کے موقع پر میں بتانا چاہوں گی کہ بی بی کا مرتبہ، بی بی کا مقام کیا ہے. آپ عظمت جناب فاطمہ زہرا کو سمجھیے گا کہ امیر شام کا دربار ہے. اور ایسے میں اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ بی بی مریم کا مرتبہ زیادہ ہے یا فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. تو اس کے جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو مریم کا مرتبہ، نعوذ باللہ مریم کا مرتبہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ سے زیادہ ہے. کہا بھائی دلیل بیان کرو، بی بی مریم کا اگر مرتبہ زیادہ ہے تو دلیل بیان کرو. کہا کہ اے امیر، قرآن میں پروردگار عالم نے پوری ایک آیت بی بی مریم کی شان میں نازل کی. سورہ مریم ماشاءاللہ سے سب قرآن کے جاننے والے، پہچاننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، کہا کہ ایک پوری سورت جو ہے وہ بی بی مریم کی شان میں نازل ہوئی، اور پروردگار عالم نے مریم کی طہارت کا ذکر کیا ہے کہ مریم طیب و طاہر ہے. اس دربار میں آل محمد کا چاہنے والا بھی موجود تھا.
جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے قلب کو برداشت نہ ہوا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہا کہ اگر مجھے بولنے کی اجازت دی جائے تو میں بتاؤں مریم سے میری بیوی جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے سامنے رکھی اور کہا کہ دلیل بیان کرو. اگر تم نے دلیل دے دی تو ٹھیک ہے, ورنہ تمہاری گردن میں اڑا دوں گا. اب یہ دیکھیے کہ امیر شام اپنے تخت پر ہے, آل محمد کا چاہنے والا ذرا کچھ دور ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ تو برداشت کر سکے گا, میں دلیل پیش کر رہا ہوں. اب یہ ایک قدم اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور کہا کہ تم نے کہا کہ پروردگار عالم نے مریم کی طہارت کا ذکر کیا, تو میری بیوی فاطمہ زہرا کی شان میں پروردگار عالم نے پوری آیت نازل کی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. 2 مرتبہ طہرکم تطہیرا, پروردگار عالم نے 2 مرتبہ بی بی فاطمہ زہرا کی طہارت کا ذکر کیا. تم نے کہا 1 دفعہ, میں کہتا ہوں 2 دفعہ. پھر کہا کہ تم نے کہا کہ بی بی مریم کی شان میں پروردگار عالم نے قرآن میں پوری ایک سورہ اتاری ہے. پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کی شان میں قرآن میں 2 صورتیں اتاری ہے, سورہ حل عطا بھی اتاری, سورہ کوثر بھی اتاری. یہ میری شہزادی کی شان سے ہے. اور پھر کہا بادشاہ مطمئن ہوا, اب یہ ایک ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے. کہا کہ اب بھی مطمئن ہوا یا نہیں, میں اور دلیل دیتا ہوں. تو نے کہا کہ مریم کا ایک بیٹا ہوا, وہ معصوم تھا. فاطمہ کے 11 بیٹے, 11 کے 11 معصوم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر کہا بادشاہ مطمئن ہوا اور یہ آگے ایک ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے. پر آپ ذرا تصور کیجئے گا کہ اس وقت دربار کا کیا عالم ہوگا. کہا کہ ایک مرتبہ جب وہ قریب ہونے لگا تو اس کے جو سپاہی تھے امیر شام کے, وہ آگے بڑھے. امیر شام نے کہا رک جاؤ, اسے بڑھنے دو آگے. اس نے کہا اور بتاؤ, مریم کا مرتبہ اور مریم کا مقام وہ تھا کہ مریم نے اپنے آپ کو ایک حجرے میں بند کر لیا تھا, اور اس مقام پر تھی بی بی مریم کہ جہاں ان کی والدہ بھی نہیں جا سکتی تھی. لیکن ایسے میں جبرائیل نازل ہوئے تھے اس حجرے میں اور آپ کو بشارت دی تھی کہ مریم پروردگار عالم عنقریب تمہیں ایک بیٹے کی ماں بنائے گا. ایسا ہی تھا. لیکن فاطمہ زہرا کے مقام کو اور مرتبے کو دیکھیے, آپ کا مقام دیکھیے کہ آپ ایک چادر میں ہیں, ساتھ میں آپ کے بابا بھی ہے, آپ کے شوہر علی مرتضیٰ بھی ہے, حسن اور حسین بیٹے بھی ہیں, لیکن ایسے میں بھی جبرائیل آئے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں کیونکہ اس چادر کے نیچے فاطمہ زہرا ہے. عظمت فاطمہ زہرا کو تو دیکھیے, مقام کو اور مرتبے کو تو دیکھیے. خوشا نصیب ہے وہ لوگ, خوشا نصیب ہے وہ لوگ کہ جو دامن اہل بیت سے متمسک ہے. میں اکثر و بیشتر اپنے یہ جملے کہتی ہوں کہ فخر کیا کیجئے سامعین, فخر کیا کیجئے کہ آپ اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں. آپ ایک ایسی شہزادی کے در سے وابستہ ہیں کہ جس در پر آنے کی اجازت ملائکہ لیتے ہیں. بس جو فاطمہ کے لبوں سے نکل گیا, اگر بچوں نے کہا نا کہ اماں صبح عید ہے, مدینے کے سارے بچے خوش ہیں, عمدہ کپڑے پہنیں گے, نئے ملبوسات, اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں. بس جب یہ سنا نا تو بے اختیار شہزادی کے منہ سے نکلا تھا کہ تمہارے کپڑے صبح درزی لائے گا. جبکہ آپ جانتے ہیں کوئی درزی نہیں ہے, کوئی لانے والا نہیں ہے, لیکن ادھر لبوں سے نکلا, ادھر صبح کے وقت. آپ سب جانتے ہیں کہ جنت کے فرشتے آئے تھے لباس عید لے کر, تو بیوی کے لبوں سے جو بات نکل جائے وہ اثر رکھتی ہے. یہ کنیز پروردگار عالم, خاص کنیز ہے جناب پروردگار عالم کی, کہ جنہیں پروردگار عالم نے اس روح زمین پر اپنا نور, خاص اپنا نور دے کر بھیجا ہے. اور نور بھی جو آئے نا وہ
اور سلبوں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، لیکن یہ نور پروردگار عالم نے ایسا دیا فراہ کہ جو ڈائریکٹ آیا ہے، پروردگار کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ نور فاطمہ کہیں اور سے ہوتا ہوا ہے. عظمت فاطمہ زہرا، مقام فاطمہ زہرا کو تو سمجھیے. آج اگر ہم دیکھیں اس روح زمین پر تو ماشاءاللہ سے اہل بیت کے چاہنے والے بہت. یہ خوشیاں اپنی جگہ، بے شک یہ خوشیاں اپنی جگہ ہے، یہ عید اپنی جگہ ہے. لیکن کیا ہم نے دیکھیں، ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آئے چینل پر آ جائیں ہماری واہ واہ ہو. نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ چینل ہے، ایک پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے، اہل بیت چینل ہے، اہل بیت کا یہ پلیٹ فارم ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری زبانوں میں بھی تاثیر دے. اور ان پروگراموں کا یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان پروگرامز کو سمجھے، بی بی کی عظمت کو سمجھے. کیونکہ دیکھیے بی بی کا مقام بی بی کے مرتبے سے سب پر آشیاں ہے. بی بی کا مقام بی بی کا، لیکن ہمیں سیرت جناب فاطمہ زہرا پر عمل کرنا ہے. ہمیں صحیح معنوں میں، اگر وہ جناب فاطمہ زہرا اگر کنیز خدا، خاص کنیز خدا ہے، تو ہمیں بھی تو جناب فاطمہ کی کنیز بننے کا شرف حاصل ہونا، اور صرف شرف حاصل نہ ہو بلکہ ہمیں سیرت جناب فاطمہ زہرا پر بھی عمل کرنا چاہیے. دیکھیں آج بی بی کی ولادت ہے، آج یقیناً بی بی کے اس مناسبت سے مطلب پروگرامز بھی ہوں گے، لوگوں کے گھروں میں میلاد بھی ہوں گی، دسترخوان بھی ہوں گے، یقیناً کہیں نہ کہیں تو یہ پروگرام چل رہے ہوں گے. لیکن ان پروگرامز کے ساتھ ساتھ، ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بیوی سے بھی تو تجدید عہد کرنا ہے. ہمیں کس طرح جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، بی بی عبادت گزار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. یقیناً ہماری بچیاں بیٹیاں اس ترقی یافتہ دور کے اندر ماشاءاللہ سے جابز بھی کر رہی ہے، نوکریاں بھی کر رہی ہے، صبح ہی نکلتی ہوں گی. لیکن میرا بچہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی واجبات کو ترک مت کیجیے گا، کیونکہ اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین کی عزت کیجیے. جب آپ رخصت ہو کر دیکھیں جناب سیدہ کی سیرت کیا ہے، سیرت جناب سیدہ پر اگر عمل کرنا ہے تو آپ کو بی بی کی تمام سمان عمری کو پڑھنا ہوگا. اگر آپ یہ چاہتی ہے کہ آپ کا گھر ایک جنت کا نمونہ ہو، ایک خوبصورت آپ کا گھر ہو، کیونکہ یہ بات بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے یہ بات اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کے لیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کیجیے. اور کس طرح کہ اپنے جب آپ گھر میں اپنے والدین کے گھر میں ہیں تو آپ اپنے والدین کی عزت کیجیے. کیونکہ دیکھیے والدین کی غمگسار بنیے، اپنی والدہ سے ہر بات شیئر کیجیے. اپنی والدہ کو اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی فرا، اور اپنے سامعین سے بھی، کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ والدین بالخصوص ماں جو ہوتی ہے وہ بڑے فخر سے کہتی ہے کہ بھائی میری بیٹی تو میری دوست ہے نا. یہ کہتے ہیں بھائی ہماری بیٹی تو میری بیٹی تو میری دوست ہے، ہر بات مجھ سے شیئر کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو اگر دوسرے پہلو میں دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ماں اور بیٹی کا رشتہ بہت خوبصورت رشتہ ہے. دوست الگ ہوتے ہیں، اولاد الگ ہوتی ہے. اولاد سے دوستی نہیں کی جاتی، اولاد سے محبت سے، شفقت سے پیش آیا جاتا ہے، نرمی سے پیش آیا جاتا ہے. اور دوستوں سے انسان بے تکلف ہوتا ہے، ابے تبے سے بات کرتے ہیں دوستوں سے اکثر. اولاد سے ابے تبے سے بات نہیں کی جائے گی، ان کو ایک الگ مقام ہے، دوستوں کا ایک الگ مقام ہے. تو یہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ کی بچیاں اپنی والدہ سے بات شیئر کرتی ہے، لیکن ایک ادب اور تمیز کا دائرہ جو ہے اس سے باہر نہ نکلے. کیونکہ اب جب یہ ماحول چل رہا ہے تو اس میں بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں یہ پروگرام ہمارا اصلاحی پروگرام بھی ہوتا ہے اور ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ بہت اگر والدہ نے ایک کام کے بعد دوسرا کام کہہ دیا تو بچیوں
کو بہت ناگوار خاطر گزرتا ہے، بڑی وہ جھجلا کر جواب دیتے ہیں. موبائل کا کوئی مسئلہ ہو تو ذرا جھجلا کر جواب دیا جاتا ہے. لیکن اپنے لہجوں کو نرم رکھے، کیونکہ والدین کی عزت جو ہے وہ بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. آج آپ اپنے والدین سے اگر اچھے سے بات کریں گے تو یقیناً آپ ترقی کی راہوں کو، منزلوں کو طے کرتے چلے جائیں گے، آپ منزل کمال پر پہنچ جائیں گے. یہی تو سیرت جناب فاطمہ زہرا ہے، یہی تو آج کا ہمارا مطلب ہمارا پیغام ہے کہ آپ جناب سیدہ کو دیکھیے کہ آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ سخی کتنی تھی، کتنی آپ سخی تھی، پاک و پاکیزہ طیب و طاہرہ آپ ہے کہ کسی نے ہائے مسلمین جناب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا کہ آپ محمد کی بیٹی کے بارے میں بتائیے، تو بے اختیار جناب عائشہ نے کہا تھا کہ کیا فاطمہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ محمد کی تو اور بھی بیٹیاں تھی، محمد مصطفیٰ کی تو اور 4 بیٹیاں تھی. اگر 4 بیٹیاں اور ہوتی تو بی بی سبحان عائشہ کسی کا بھی نام لیتی. یہاں بی بی عائشہ نے کہا کہ کیا فاطمہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو آپ نے کہا میں نے ایسی پاک و پاکیزہ بی بی نہیں دیکھی. ظہر کے وقت، وہ کہتی ہے بی بی عائشہ راوی ہے اس بات کی کہ آپ نے کہا کہ ظہر کے وقت حسن مجتبی کی ولادت ہوئی ہے اور کچھ دیر کے بعد عصر کی نماز پڑھ رہی ہے جناب سیدہ. تو آپ دیکھیے کہ آپ اپنی نگاہوں کو پاک و پاکیزہ رکھیے. یہ جو تنہائی ہوتی ہے نا، اپنی تنہائیوں کو پاک کریے، اپنے یہ جو لمحے ہیں ان کو پاک و پاکیزہ رکھیے. جاب بھی کرتی ہے آپ یقیناً کیجیے، اس سے نہ ہم کچھ کہتے ہیں، نہ شرع نہ مذہب، کوئی بھی آپ کو اس کی منادی نہیں ہے، لیکن ایک تمیز کے دائرے میں ماں باپ کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے. کیونکہ دیکھیے جب آپ رخصت ہو کر جائیں گی، دوسرے گھر میں جائیں گی، تو آپ کا پھر مقام بھی ہوگا، پھر آپ کا مرتبہ بھی ہوگا. صحیح معنوں میں کہا جائے گا کہ یہ کنیز فاطمہ زہرا ہے. جی فرا. بہت خوبصورت ذکر، بہت ہی خوبصورت انداز، اور شہزادی کونین کی کے ذکر کی بات کیا ہے. آج کا دن بہت زیادہ جہاں مبارک دن ہے، وہیں پر آپ تھوڑا سا بیان کیجئے کہ آج بیوی کی اس ذات مبارک کو وسیلہ بنا کر مومن مومنات اپنی مشکلات کے حل کے لیے بھی خدا سے دعا کر سکتے ہیں کہ بیوی کو وسیلہ بنائے. تو انشاءاللہ پروردگار جتنی محبت جناب فاطمہ سے کرتا ہے دعا کو رد ویسے تو وہ نہیں کرتا، لیکن جب وسیلے اتنے اسٹرانگ ہو جائیں تو پھر دعا پہ مہر قبولیت کی مہر پروردگار انشاءاللہ لگائے گا. بسم اللہ. جی جی، بہترین بہترین سوال ہے فرا، آپ یقین جانیے بڑا بہترین سوال ہے آپ کا. اور آپ نے ایک دم موضوع کو جو ہے وہ اس طرف کرا. یہی ایک بہترین اسکالر کی بات ہوتی ہے کہ بہترین آپ نے ایک سوال کرا کہ دیکھیے جناب فاطمہ نے جیسے کہا نا کہ آج جناب فاطمہ زہرا کو وسیلہ بنائیے، آج دسترخوان بھی ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ جناب فاطمہ زہرا وہ ہستی ہے کہ اگر آپ نے ایک تسبیح پڑھ لی نا، فقط یا فاطمہ کی، صرف یہ جملہ کہا، آپ کسی مشکل کسی پریشانی میں ہے نا، اور دیکھیے یہ تو پورا شوق جو ہے وہ دور چل رہا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. کہیں اولاد کی پریشانی ہے، کہیں روزگار کے لیے لوگ پریشان ہیں، کہیں بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں. تو آپ صدقے دل سے، یقین جانیے فراز، صدقے دل سے آپ بیوی سے توسل کیجئے. یہ میں آپ کو آزمائی ہوئی بات بتا رہی ہوں، بالکل سبحان اللہ. آزمائی ہوئی بات بتا رہی ہوں کہ آپ ایک تسبیح پڑھے، یا فاطمہ یا فاطمہ. پروردگار عالم نے اس نام میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ پروردگار آپ کی دعاؤں کو چشم زدن میں
قبول فرمائے گا. آپ نے جیسے کہ ابھی کہا کہ پروردگار دعائیں تو قبول کرتا ہے، لیکن جب وسیلے اسٹرانگ ہو، وسیلے ایسے ہو کہ ہم ڈائریکٹ ایک دم خدا کے دربار میں چلے جائیں، تو پھر وسیلے بھی ایسے ہی ہونے چاہیے، کیونکہ بغیر وسیلہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بغیر بے وسیلے شک. کے تو ہم پہنچ نہیں سکتے. تو کہا کہ اگر آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور یعنی کہ بہت ایسا آپ کو ایک اپنے سامعین کو، اپنے دیکھنے والوں کو، عموماً میں ایسے ذرا بتاتی نہیں ہوں، ذرا میں ان چیزوں سے تھوڑا سا وہ کرتی ہوں کہ، لیکن جب بات آئے شہزادی کونین کی، تو یہ تو وسیلہ ایسا ہے، ایسا وسیلہ ہے کہ نہ ماننے والا بھی بی بی سیدہ کی کہانی تو ضرور مانتا ہے. صحیح یقین بات. جانے پر میں نے اکثر دیکھا کہ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ جناب سیدہ کی کہانی دیکھیے. کہانی جناب سیدہ کی، آپ رسول خدا کل ہے، اور آپ ان کا جو صفات، ہم پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جو صفات پیغمبر خدا میں ہے، وہی صفات جناب فاطمہ زہرا میں بھی ہے. آپ نے مردوں کو زندہ کرتے تھے اگر رسول خدا، تو آپ نے ایک مردہ عروس کو حیات بخشی ہے. تو دیکھیے اس طرح سے لوگ وسیلہ بناتے ہیں جناب سیدہ کو، اور آپ یقین کیجئے کہ جناب سیدہ کی کہانی مانتے ہیں اور پروردگار عالم اس مراد کو پورا کر دیتا ہے. اسی طرح سے کہا کہ جناب سیدہ کو وسیلہ بنائیے. اور پھر میں تو بہت آسان بتا رہی ہوں کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے حاجت کی، اور ہدیہ کیجئے جناب فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پاک میں. اور جب آپ نماز تمام کر لیں تو اپنے مقام پر ہی بیٹھے رہیے. تسبیح جناب فاطمہ زہرا کے آپ کو اثرات پتہ ہے؟ جو تسبیح جناب فاطمہ زہرا ہم پڑھتے نا ہر واجب نماز کے بعد، اور کتنی روا روی میں پڑھتے ہیں، فرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ الفاظ کیا ادا کیے. اس تسبیح فاطمہ زہرا کو اگر خلوص نیت کے ساتھ باوضو ہو کر جانماز پر بیٹھ کر خلوص کے ساتھ اگر تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھے نا، تو کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، پروردگار عالم اس شہزادی کونین کے صدقے میں مشکلوں کو آسان کر دے گا، بند گلیوں سے نکال دے گا، بند دروازوں کو کھول دے گا، آسمان کے 7 دروازوں کو کھول دے گا. کیونکہ یہی وہ بی بی ہے نا کہ جن کے لیے جناب سلمان نے کہا تھا جناب امیر المومنین سے کہ ابھی آپ کے گھر گیا تھا. ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ واقعہ گوشت گزار کیا تھا آپ کے سامنے کہ بس جلدی سے میں بتاؤں گی کہ جناب سیدہ کا مقام اور مرتبہ. پھر آپ کی جو کنیز ہے جناب فضہ، تو مولا علی نے کیا کہا، سلمان آپ جانتے نہیں ہے فضہ جس بی بی کی روزانہ زیارت کرتی ہے وہ کوئی عام بی بی نہیں ہے. صرف چہرے کی زیارت کرنا آپ کے دیکھیے کہ جناب فضہ بغیر دیکھے یہ بتا دیا کرتی تھی کہ دروازے پر کون آیا ہے. تو شہزادی کونین سے آپ صدقے دل سے توسل کیجئے. بہت سی تسبیح ہے جناب سیدہ کی، بہت سی ایسے طریقے ہیں، ایسے وسیلے ہیں جناب سیدہ کے توسل سے کہ اگر ہم اپنی دعاؤں کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں، اول اور آخری تو سب سے پہلے درود پڑھا جائے گا. دیکھیں درود کے ایک پارچے میں لپیٹ کر، یہ درود بھی محمد اور آل محمد پر ہے. اور جب درود کی نسبت جناب فاطمہ زہرا سے ہو جائے گی تو پھر آپ بتائیے کہ پروردگار عالم اہل بیت ہماری دعا کو کیوں نہیں قبول کریں گے. اور کہا کہ ایک تسبیح اگر ہو تو میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ ایک تسبیح ہے کہ جسے اس طرح سے پڑھا جائے گا، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، اور اس کے درمیان میں بیچ میں ایک تسبیح پڑھے، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ ایک جملہ ہے حدیث قصہ کا. جب ہم حدیث قصہ پڑھتے نا، یہ تو بڑی جلدی میں یہ جملہ پڑھ جاتے، لیکن اس جملے پر ٹھہرا کیجئے، اس جملے کے 3 بار تکرار کیجئے
جب آپ حدیث قصہ پڑھ رہے ہو 3 بار اس جملے کی تکرار کیجئے اور پھر اپنی حاجت پروردگار عالم سے اس بی بی کے صدقے میں، شہزادی کونین کے صدقے میں مانگے. پروردگار عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس بی بی کی عظمت کو، اس بی بی کی مرتبے سے، مقام سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. یہ اتنا بڑا وسیلہ ہے میں سمجھتی ہوں مومنین کے پاس کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. فرا ہم نے دیکھا فی زمانہ جو چل رہا ہے، ذرا سی پریشانی میں مبتلا ہوئے، اس بابا کے پاس چلے جائیں، اس مفتی مولوی کے پاس چلے جائیں. ارے بھائی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا در ہمیں مل گیا. بن مانگے یہ نعمت پروردگار عالم نے جب ہمیں عطا کر دی تو ہم اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ ہم کیوں اپنی پریشانیاں ایرے غیرے سے کہتے پھرے؟ ہم کیوں نہیں اپنی ماں جناب فاطمہ زہرا سے اپنی پریشانیاں بیان کریں، ڈسکس کریں اپنی بیوی سے؟ وہ بیوی جو سیدۃ النساء العالمین ہے، شہزادی کونین، جنت کی عورتوں کی سردار ہے یہ بیوی. آپ بی بی کے مقام کو دیکھیے کہ ایک مرتبہ جب مولا علی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، آپ کا مقام بھی مولا علی سے کم نہیں ہے. آپ جو فضیلت مولا علی میں ہے نا، جو فضائل مولا علی کے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں نا فرا کہ اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. ایک دفعہ جب مولا علی گھر میں تشریف لائے تو دیکھا جناب سیدہ جو ہے وہ گھر کے امور جو ہے، گھر کے کام جو ہے وہ نپٹا رہی ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے. اور جیسے ہی جناب امیر المومنین گھر میں تشریف لاتے تھے نا تو فاطمہ زہرا کا چہرہ جو تھا مانند گلاب کے، میں تو گلاب دنیا کا ایک چھوٹا سا ایک جملہ ہے، مانند گلاب، کہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کا چہرہ کھل جایا کرتا تھا جناب امیر المومنین کی آمد پر. تو ایک دن جناب امیر نے کہا کہ فاطمہ آپ میرے پاس آ کر بیٹھی. بہت محبت سے کہا، بی بی فاطمہ زہرا آ کر بیٹھی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو بتاؤں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو کس طرح سے، اس کائنات کو کس طرح سے خلق کیا. میں اس کے ذرے ذرے سے واقف ہوں. جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ ابو الحسن میری جان آپ پر قربان ہو جائے. ابو الحسن آپ میرے شوہر ہے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت ہے، آپ کی عزت بے پناہ ہے میری نگاہوں میں. آپ وسیع رسول ہیں، آپ جناب بطول کے شوہر ہیں، میں آپ کے مقام سے. لیکن اب جناب امیر، مولا اگر مجھے آپ اجازت دے تو کیا یہ باتیں میں آپ کو نہ بتاؤں؟ کہا کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اتنا ہے. لیکن جناب امیر سے آپ نے کہا کہ علی میں بھی جانتی ہوں، میں بھی جانتی ہوں. تو اب آپ ایک اس اتنے سے جملے سے کہ میں بھی جانتی ہوں، اگر آپ مجھ سے سننا چاہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جناب فاطمہ زہرا مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے شانہ بشانہ ہے. آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بھی مولا علی جیسا ہی ہے. قربان ہو جائے ہم. پاک پروردگار عالم کے احسان مند ہے کہ اس نے ہمیں درے جناب فاطمہ زہرا سے منسلک کیا. تو بس اس پورے پروگرام کا جو نچوڑ ہے، پر آپ میرے خیال سے وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. جی ہمارے پاس 3 منٹس ہے. بس میں جلدی سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اس پورے پروگرام کا جو نچوڑ ہے وہ شہزادی کی ولادت ہے. آج میں چاہوں گی کہ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں آج ماں فاطمہ زہرا کی ولادت کو بہت اچھے طریقے سے، اسلامی طریقے سے اس کو سیلیبریٹ بھی کرے، اس کو منائے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت جناب فاطمہ زہرا پر عمل پیرا ہو. کیونکہ دیکھیے یہ خوشیاں ہیں، اور اپنی جب ہم خوش ہوتے ہیں نا تو ہم بے قابو ہو جاتے ہیں. ہم اگر میں یہ جملہ کہوں ناگوار خاطر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. ہمیں اپنے آپے میں رہنا چاہیے. ہمیں اگر جناب سیدہ
پوری کائنات کے لیے رول ماڈل ہے، تو کم از کم کنیز جناب فاطمہ زہرا کو بھی چاہیے کہ پوری کائنات میں تو خیر کیا ہی، لیکن اپنے علاقوں میں تو ہم یہ کہلائیں کہ ہاں یہ شیعان حیدر کرار ہے، ہاں یہ فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کر پیرا ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو جناب فاطمہ زہرا کی کنیزیں کہلانے کے لائق ہے۔ تو دیکھیے اگر آپ نے یہ آج وعدہ کر لیا تو خدا کی قسم پروردگار عالم آپ کو منزل کمال پر پہنچا دے گا۔ آج شہزادی کی ولادت باسعادت کے صدقے میں یہی موقع ہے، یہی لمحات ہے، یہی گھڑیاں ہیں کہ جس میں ہمیں اپنے مولا، اپنے آقا اور اپنی بیوی سے یہ عہد کرنا ہے کہ بیوی بحق شہزادی کونین ہمیں آپ جیسا بنا دے، آپ تو بہت بڑی چیز ہے، ہمیں آپ کی کنیزوں کی کنیز بننے کا موقع دے دے۔ اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بھی یقیناً وہ میرا امام جو ہر وقت رنجیدہ رہتا ہے، آج اس امام کے لبوں پر بھی مسکراہٹ ہوگی کہ آج آپ کی جدہ جناب فاطمہ زہرا اس دنیا میں تشریف لائی ہے۔ تو آج وقت کے امام کی خدمت میں بھی ہم تہنیت پیش کریں گے، مبارکباد پیش کریں گے کہ مولا آپ کو بھی بہت بہت تہنیت ہو، اور ہمیں بھی ایسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں میرے مولا، کیونکہ جب آپ کا ظہور ہوگا، آج امام کے ظہور کی بہت دعا کی جائے برا، بلکہ میں کہوں گی کہ یہ آخری لمحات ہے ہمارے پروگرام کے، تو میں چاہوں گی کہ آج بالخصوص امام کے ظہور کی دعا کی جائے، کیونکہ جب امام کا ظہور ہوگا تو یقیناً مزار جناب فاطمہ زہرا تعمیر ہوگا، تو یقیناً امام کی تلوار بی بی کے قاتلوں پر چلے گی۔ صحیح معنوں میں اگر جناب فاطمہ زہرا کو چاہتے ہیں تو آپ امام کے ظہور کی دعا بھی کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کیجئے کہ وہ بی بی کے جس کا مزار اب تلک دھوپ میں ہے، میرے امام کی آمد سے بی بی کا مزار تعمیر ہو، ایک خوبصورت مزار بنے۔ کربلا جاتے ہیں، کازمین جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم ایک ایسا وقت بھی آئے کہ تمام مومنین جنت البقیع جناب فاطمہ زہرا کی زیارت کے لیے جائے اور امام کا ظہور ہو۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق، علم اور صحت میں اضافے کا باعث بنے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ذاکرہ اہل بیت سیدہ ماہپارہ رضوی صاحبہ تھی، اور بہترین گفتگو، بہترین انداز، ذکر تو ہے ہی بہترین۔ بس خدا سے ہمیشہ کی طرح یہ دعا کہ جو سنتے ہیں پروردگار اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ یہاں چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد برادر حیدر رضا منقبت لے کر آپ کی خدمت میں ہم سب کے لیے حاضر ہوں گے۔ ہم سنیں گے انشاءاللہ، اس عبادت میں اپنے حصے کو اضافہ کریں گے، حصے کا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔